बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। तहरीक इंसाफ का जो ऑनलाइन जलसा है उसमें एक सरप्राइज़ मिलेगा, आवाम खुश होंगी। कुछ ऐसी तकारीर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए उम्मीदवारों को हदायतनामा जारी कर दिया गया और लतीफ़ खोसा ने हक़ का परचम उठा लिया। दो बड़ी विकटें मज़ीद तहरीक इंसाफ के पास आ रही हैं, उनकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। खान का बड़ा फैसला, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले भी कमर कस लें, उन्हें अल्लाह ने एक मौका और दे दिया है। 24 घंटे बड़े अहम हैं, बड़े अहम फैसले हैं जिनकी बुनियाद पर अगले 30 साल का फैसला होना है। बलूचिस्तान ज़ोब में तमाम रुकावटें दूर करते हुए तहरीक इंसाफ के टाइगर जो है वो पहुंच गए, उन्हें कोई नहीं रोक सका। लोग अब अपना एक लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। आसिफ अली जरदारी जो है वो सरकारी खर्च पर इलेक्शन मुहिम चला रहा है और ये इसमें आप सुन के हैरान होंगे। मनपसंद रिटर्निंग अफसरान, इलेक्शन लड़ने वालों के रिटर्निंग अफसरान जो लगाए जा रहे हैं वो कौन है? कायद-ए-आज़म के नवासे की एक छोटी सी दास्तान आपके सामने रखनी बड़ा ज़रूरी है। और शुएब शाहीन ने यूक्रेन की सदर की कॉल का राज खोल दिया। लेकिन सबसे पहले सरदार लतीफ़ खोसा की अगर बात करें, तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, लोगों ने खैर मकदम किया। ये काफ़ी अरसे से ड्यू था, आपको याद होगा मेरे 4 इंटरव्यूज़ उनके साथ हुए लतीफ़ खोसा साहब से, और मैं बार बार ये सवाल कर रहा था कि आप कब ऐलान करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ का। वो कह रहे थे, उन्होंने बता दिया था मुझे तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, लेकिन ऐलान कब करूँगा ये उन्होंने नहीं बताया था और आज ऐलान कर दिया। और तहरीक इंसाफ का झंडा भी अपने घर के बाहर लगा दिया और कहा जिसकी हिम्मत है उतारने की उतार ले। ये बड़ा अच्छा फैसला लतीफ़ खोसा का। पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं, कानूनी अमूर पर बड़ी दस्तरस रखते हैं और वफादारी की एक दास्तान है। देखें, आज भी पीपल्स पार्टी का जिक्र करते हैं तो बेनज़ीर भुट्टो का बड़ा एहतराम से नाम लेते हैं। खुद पार्टी नहीं छोड़ी जब तक जरदारी ने पार्टी से निकाला नहीं। ये वफादार लोगों की निशानी है कि चाहे वो जिस मर्जी जमात में रहे, मैं ज़ाती तौर पर वफादारों की कदर करता हूँ, चाहे वो जिस मर्जी जमात के हों। और एक ऐसे वक्त में तहरीक इंसाफ में शामिल हुई जब जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों से पार्टी छुड़वाई जा रही है। लतीफ़ खोसा ने कहा, लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम पागल हो, ऐसे वक्त में शामिल हो रहे जब लोग छोड़ रहे हैं। तो उसने कहा मैं पागल हूँ? तो पागल इसी तरह की पाकिस्तान को चाहिए इस वक्त, जो अपनी ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत और रिज़्क अल्लाह पर यकीन रखते हों, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। ऐसे ही पागल चाहिए इस दौर में। सरदार लतीफ़ खोसा के साथ अब एतजाज़ अहसन और सलमान अकरम राजा भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। एतजाज़ अहसन असल इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी उन्हें भी पार्टी से निकाले, जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब को ये मौका दिया गया। तो ये भी चाहते हैं वो खुद ये वफादारी का नाम, आपको पता है बड़ा वज़ीदारी का मामला भी है। भुट्टो के केस में उन्हें शामिल नहीं किया गया, बड़ा केस था, बड़े वकील थे, लेकिन एतजाज़ अहसन आप चूँकि वज़ीदार बंदे हैं, एहतराम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे मरहला, फैसला कुन मरहले पे जो शुरू हो चुके हैं, उन्हें ये फैसला कर लेना चाहिए। सलमान अकरम राजा भी इंटरव्यू में बता चुके हैं, बारहा मेरे साथ बात कर चुके हैं, मीडिया से कर चुके हैं कि जुल्म के इस दौर में लाजिम है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बाकी बहुत से ऐसे वकला हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब मजबूरन लड़ने के हालात ऐसे बन गए, जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना। हर एक शख्स ये समझ रहा है कि जबर के खिलाफ खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें, बलूचिस्तान में अवाम ही अवाम नज़र आ रही है, हर हज़ारों लोग इस वक्त रखी में, बुरखान में, कोली में, वहाँ इतने बड़े एहतजाज पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हो जितने अब बलूचिस्तान में लोग नज़र आ रहे हैं। और वहाँ बलूचिस्तान में अफसोस है कि पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, तहरीक इंसाफ को रोक रही हैं पुरअमन इंतखाबी सरगर्मियों से। जिस तरह पंजाब में पुलिस के साथ रेंजर्स मिल गई, तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद करते रहे। अब ये पुलिस की तो समझ आती थी, लेकिन गैर आइनी तौर पर इस तरह पैरामिलिट्री फोर्सेस का, रेंजर्स का, इन्हें अवाम के सामने नहीं आना चाहिए। इससे नफरतें पैदा होती हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है। बलूचिस्तान की अवाम देखें, सारी ज़िंदगी उन्होंने वहाँ सरदारों के, रहनुमाओं की, जो मजहबी लोग हैं, इदारों के तसल्लुत के नीचे गुजारी। अब लोगों ने, अवाम ने फैसला कर लिया कि इलेक्शन में इन तमाम लोगों की ज़मानतें ज़ब्त करवानी है। और आज जहाँ तक निगाह जा रही थी, लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। और ये इन तमाम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का मामला है कि इतनी बड़ी तादाद में बलोच, उसकी वजह इंसानी हकूक़ की पामाली है, वहाँ जबरी गुमशुदगियाँ हैं, इज़्ज़त और माल और जान नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज ये लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। लॉन्ग मार्च इतना बड़ा हुआ था जब वो बलूचिस्तान से पंजाब दाखिल हुए, तो होना तो ये चाहिए था कि इस्तकबाल करती सियासी जमातें, लेकिन ना मुस्लिम लीग नून, ना पीपल्स पार्टी, और दोनों दावा करते हैं कि बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्हें अवाम नहीं, वहाँ सरदार चाहिए। स्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के एहतराम में वो ताकतवर लोग चाहिए। लेकिन इस दफ़ा पासा पलटने जा रहा है और बहुत बुरी तरह पलटेगा। ये याद रखिएगा, मेरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ। मुज़ाकरात के नाम पर डीजी खान में पुलिस ने 2 ख़वातीन और 18 मर्द बलोच अगवा किए। वही तरीका है वारदात जिस तरह अकबर मुफ्ती के साथियों को पहाड़ों से नीचे बुलाया, बुलाकर फांसियां दे दी। अब जुल्म सितम में ये लोग बहुत आगे जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन को रोकने के लिए इन्होंने देखा पूरा ग्राउंड ही उखाड़ दिया, पूरी फील्ड ही उखाड़ दी। लेवल करने की बात तो बहुत बाद में आनी थी। ये इस तरह की सूरत हाल है कि बाकी जमातों के पास इस वक्त वर्कर्स नहीं हैं, वोटर्स नहीं हैं और सपोर्टर्स नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तहरीक इंसाफ तो किसी न किसी तरह वो प्लान फील्ड को लेवल कर रही है, लेकिन ये लोग वर्कर कहाँ से लाएं, सपोर्टर कहाँ से लाएं, वोटर कहाँ से लाएं? ग्राउंड में जो लोग वर्कर कन्वेंशन के काबिल ही नहीं रहे लोग। देखें, आसिफ जरदारी सरकार की सरपरस्ती में वर्कर कन्वेंशन सर्किट हाउस में कर रहा है बलूचिस्तान। इसी तरह सरकारी गवर्नर हाउस में खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मुलाकातें कर रहे हैं।
اب پیپلز پارٹی کے اجلاس وہاں بلائے جا رہے ہیں, JUI کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, الیکشن کمیشن کے نمائندے دیکھ بھی رہے ہیں. اب یہ صرف یہ نہیں, اب دیکھیں وہ باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کی طرح یہ دیکھ رہے تھے. اب تحریک انصاف کے ساتھ کہتے ہیں ہم اتحاد نہیں کر رہے تھے. میں یقین کریں پڑھ کے مجھے ہنسی آ رہی تھی. بڑا ان کی سوچ ایک طرف, قاضی فراڈ اور فائز عیسیٰ ریلیف جو ہے وہ ریٹرننگ افسر بیوروکریسی سے علاج. کا نتیجہ دیکھ لیں, وزیر آباد میں نون لیگ کے ایک امیدوار امان اللہ وڑائچ PP54 سے الیکشن لڑا, اس کا بیٹا وزیر آباد میں ہی ریٹرننگ افسر لگا ہو, یعنی اپنے باپ کے دیے گئے ووٹ کاؤنٹ کرے گا. دوسری طرف عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس قاضی فائز نے بھیجا. عمیر نیازی کو نوٹس میں لکھنا چاہیے واضح کہ وزیر آباد میں نون لیگی MP کا بیٹا تمہیں ڈپٹی کمشنر نظر نہیں آتا, صاف شفاف الیکشن کروانا چاہتے ہو, اسی لیے میں آیا تھا عدلیہ سے ریٹرننگ افسر لینے. اب بلوچستان میں الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے ہر طرف, ورکر کنونشن کی کھلی اجازت ہے, قانون کے تحت انتخابات کی قانونی لحاظ سے ایک بہت بڑا جرم ہے انہیں روکنا. اب وہاں پہ عدلیہ سے ریٹرننگ افسر اسی لیے مانگ رہے تھے کہ یہ واردات نہ ہو. اب قاضی فراڈ ریلیف جو ہیں اس وقت آل شریف کے مکمل طور پر گھر کے ایک منشی کا کردار ادا کر رہے ہیں, انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اب دیکھیں کل کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے, بلکہ اس ہفتہ بڑا اہم ہے. پہلے تو انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں جو درخواست ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں 2:30 بجے لگ چکی ہے. شیر افضل مروت کی کل آپ کو پتہ ہے 3 MPO کے تحت ضمانت کی بہت بڑی درخواست ہے, اس میں خیبر پختونخوا کے وکلاء بھی آ رہے ہیں, پورے پاکستان سے وکلاء اکٹھے ہو رہے ہیں. کل شیر افضل مروت کو انشاءاللہ ہر صورت میں آزاد کروانا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن کی سماعت اڈیالہ جیل میں, اس کے بعد پھر چند دن بعد وہ 22 دسمبر کو سائفر کیس کی ضمانت سپریم کورٹ میں, جو بہت بڑا کیس ہے اس وقت. سردار طارق مسعود سنے کا نون لیگ کے رہنما, اور تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن میں جو سماعت ہے جس میں بلے کا نشان اور انٹرا پارٹی الیکشن کے نشان. تو یہ اب دیکھنا ہے معاملہ کس طرف جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف نے اپنے جو امیدوار ہیں ان کے لحاظ سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. ان تمام امیدواروں کو یہ ہدایت دی کہ تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, جو امیدوار ہیں, وہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے کورنگ کینڈیڈیٹ کی نامزدگی کے بعد اپنے کاغذات جمع کرائیں. یہ 2 یا 3 لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو پارٹی کے ٹکٹس کے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے اور حتمی فہرست یہ 2 ہفتوں کے بعد دیں گے. اب اس میں جو سب سے اہم معاملہ وہ ہے کہ حماد اظہر چونکہ اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد کی جگہ پنجاب کے صدر بھی ہیں, تو یہ اعلان وہ کر رہے ہیں کہ تمام وہ لوگ جن سے جبری پریس کانفرنس کروائی گئی, اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ تحریک انصاف کے توڑنے والوں کو زبردستی پارٹی سے الگ کروایا گیا. اب اس وقت کے حالات میں جب یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے. اب اگر یہ لوگ اپنا دل بڑا کریں, گردے بڑے کریں, فیصلہ کریں کہ تحریک انصاف میں واپس آنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو کہا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں, میڈیا پہ اعلان کریں کہ ہم دوبارہ تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں. اب لیکن اس کے باوجود گارنٹی نہیں ہوگی کہ ٹکٹ ملے گا یا نہیں. یہ فیصلہ عمران خان کریں گے اور کیس ٹو کیس کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس امیدوار اکٹھے ہو چکے ہیں, جس کا اسٹیبلشمنٹ اور یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی بڑی لسٹ ہے کورنگ کینڈیڈیٹس کو ملا کے تحریک انصاف آرام سے اس وقت 3000-4000 امیدوار اکٹھے کر چکی ہے, اور انہیں چاہیے صرف 859. تو اس وقت پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جانتی ہیں کہ تحریک انصاف کا جو شخص بھی اس وقت ڈٹ کر کھڑا ہوا, اس کی اور اس کے خاندان کی آنے والی سیاست محفوظ ہو جانی ہے. اس کی بڑی مثال آپ شاہ محمود قریشی دیکھ لیں, پرویز الہی دیکھ لیں, ان کے باقی جتنے لوگ ہیں, یہ سارے لوگ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے عمران خان 28 سال اپنی زندگی کے اپنے خاندان اپنے بچے قربان کر رہا ہے حقیقی آزادی کے لیے, ان کے حقوق کے لیے, ریاست مدینہ, دین الہی. اور سب سے بڑھ کر جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ خان کے اس دستے کے ہر اول سپاہی ہیں. انہی لوگوں کی جو قربانیاں ہیں کل انہی لوگوں کو آگے لایا جائے گا. تو پاکستان کے لیے دیکھیں قدر کرنے کی بات ہے. پاکستان میں تو ویسے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے جو قربانی دی, اپنی بیٹی چھوڑ دی اور پاکستان کی بیٹیوں کی فکر کرتے رہے, جس طرح عمران خان نے آج اپنے بچے چھوڑ دیے. اسے 64% پاکستان کے نوجوانوں کی فکر ہے. اپنے بچوں کے اسکول کے فنکشن میں نہیں گئے, ان کی سالگرہوں میں, ان کی بیماری میں, سستی میں, کھیلنے کودنے گئے, ان کے ساتھ بیٹھ کے لارڈز میں کرکٹ میچ دیکھنے کی بجائے آج وہ جیل میں بیٹھا ہے. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کیا. اب اس میں تھوڑا سا فرق دیکھ لیں, اگر آج عمران خان کے بچے شہزادوں کی زندگی گزار رہے ہیں, عمران خان چاہے ان کے ساتھ وقت گزار, اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی دینا جناح نے اس وقت پاکستان کی بجائے بھارت کا انتخاب کیا رہنے کا, کیونکہ اس کے والد صاحب نے جو ملک بنایا, جس ملک میں آخری وقت میں جس قسم پرسی میں اس دنیا سے وہ گئے, بلکہ بھیجے گئے, ان کی ایمبولنس کے ٹائر پنچر, ان کے آکسیجن کی سلنڈر ختم, اور پھر کوئٹہ کی سڑکوں پر ویرانوں میں وہ ایمبولنس بے یارو مددگار کھڑی, کوئی مدد کرنے والا نہیں. ان کا نواسا آج نسلی واڈیا ہندوستان میں رہ گیا, اور وہ پاکستان کے لوگوں کو دیکھے سمجھتا تھا کہ اس کے نانا ان کی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ غداری کے سرٹیفکیٹ لگتے رہے, پسلیاں ٹوٹتی رہیں, جہاں ان کے نانا کی تصویر والا نوٹ کرپشن کے طور پر استعمال ہوتا رہا, 140ویں پوزیشن پہ جا پہنچا. وہ کاغذ لپیٹ کے ضمیر خرید کر عوام کو خریدا جاتا ہے, ووٹ ان کے 12 کروڑ لوگ آج بھی اس کاغذ کے ٹکڑے سے محروم ہیں. وہ اس پاکستان میں نہیں رہا, آج وہ ہندوستان میں رہا, $4.3 ارب کا مالک بن گیا. اور اس کے نانا جس ملک کو بنا کے گئے, آج وہ چاہے تو قرض بھی دے سکتا ہے. IMF کے پاس 1 ارب کے لیے ناک رگڑتے ہیں. یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں.
ابھی خود ساختہ قائد اعظم کے ایک نواسے کی آپ کو بات یاد ہوگی، میں نے علی زیدی اور فیصل واڑا وہ کلپ بھی بھیجے تھے اس وقت، قائد اعظم کے جو نواسے تھے آپ کو پتہ ہے وہ نام لے رہا تھا، انہوں نے کہا جی نسبت نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، میں کہا وظیفہ مقرر کر دے، اتنا بڑا کون سی قیامت ہے، بار نہیں کی، انہوں نے دنیا سے چلا گیا وہ بھی۔ آج نسلی واڈیا پاکستان میں ہوتا تو یقین کریں وہ علامہ اقبال کی بہو کا حال دیکھ کے ڈر جاتا۔ علامہ اقبال کے نواسے کا دیکھ لیں حال، ان کی بہو جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر جس طرح پولیس نے چھاپے مارے، گیٹ توڑے، چادر چار دیواری کا بے حرمتی کی، آج وینا جنا اور نسلی واڈیا یہ دیکھتے ہوں گے اور شکر کرتے ہوں گے کہ ہم ہندوستان میں رہ کے پاکستان میں نہیں آئے۔ اور عمران خان کو یہ تمام باتیں پتہ ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ملک سے محبت کرتے ہیں، مجبور ہیں کہ ان چند لوگوں کے اس کردار کی وجہ سے اس وطن سے محبت میں کمی نہیں آ سکتی، اسی لیے آج بھی لوگ جان دیتے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں بلا شبہ۔ اور قوموں کی دیکھیں قسمت میں تقدیروں میں بڑے رہنمائی بدلتے ہیں، قائد اعظم بانی تھے، لیڈر تھے، بلا شبہ قتل کیے گئے، لیکن کامیاب تھے۔ شیخ مجیب بہت بڑا لیڈر تھا، احساس کمتری کا مارا یحییٰ خان وہ مار دیا اس نے، اس کے باوجود شیخ عمران خان ہو، شیخ مجیب ہوں، قائد اعظم ہوں، یہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں شعیب شاہین صاحب نے پریس کانفرنس میں بات جو کی، اہم رازوں سے پردہ اٹھایا کہ کس طرح یوکرین کا صدر خان کو کال کر کے روس کے خلاف اسلحہ مانگ رہا تھا۔ خان نے کہا ہم صلح کراتے ہیں آپ کی، لیکن جنگ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر وہ یہی شکایت لے کے امریکہ کے پاس پہنچ گیا، جس کے بعد پھر سائفر اور سارا معاملہ آپ جانتے ہیں، آج 22 دسمبر کو وہ لگنے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد آج تک یوکرین کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں یہ، اور یہی سب سے بڑا معاملہ ہے۔ مغرب اب کسی صورت میں تحریک انصاف کے اوپر ہوتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کیوں نہیں بولتا؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل بنگلہ دیش پہ 100 ٹویٹ کرتی ہے، یہاں چادر چار دیواری کا تحفظ ہر چیز پامال کی جائے، مغرب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یوکرین کو اسلحہ نہیں دیا آپ نے۔ اب پرویز خٹک نے بھی یہ بات کنفرم کی، اس نے عمران خان اپنی مرضی کرتا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی نہ سنتا تھا نہ ان کی رائے کی اہمیت دیتا تھا، تو اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ پتہ ذرا بدماشی چیک کریں، وزیر اعظم وہ تھا لیکن وزیر خارجہ باجوہ صاحب، وزیر قانون باجوہ صاحب، الیکشن کمیشن باجوہ صاحب، عدالتیں باجوہ صاحب، اور پھر کہتے ہیں عمران خان سنتا نہیں تھا۔ پرویز خٹک جیسے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال آگے چل کے عوام بتائے گی انہیں۔ تحریک انصاف کا آن لائن جلسہ آج ایک نیا ریکارڈ لگنے جا رہا ہے، میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں۔ آج کے جلسے میں عوام بڑے بڑے خطاب بھی سن سکتی ہے، مراد سعید کا خطاب بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں عوام سننا چاہتی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ تحریک انصاف ان کی لوکیشن کمپرومائز کرتی ہے نہیں، ان کا شناختی کارڈ تو بلاک ہے، لیکن وہ بڑا اہم رہنما ہے۔ عمران خان کے شاید کچھ خطاب وہ ماضی کے جو لوگوں کے پاس نہ ہوں وہ خطاب بنا کے لائیں، یہ تو خیر ان کے جلسے میں پتہ چلے گا کون کون لوگ سامنے آتے ہیں، لیکن روپوش رہنما بھی بتائیں کہ آزادی کی تحریک کیسے چلائی جائے اور آپ لوگ کیسے شرکت کریں۔ بہت سے لوگ لنک مانگ رہے ہیں بار بار جلسے کا، تحریک انصاف کو چاہیے اسے اپنے پیجز پر پن کریں پوسٹ، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس تک پہنچ سکیں۔ کچھ سیاسی لوگوں کے بیانات ان پر جواب دینا ضروری ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جیسے کہا کہ سیاسی احتجاج حملے جو ہے، شہداء کی یادگاریں ہیں، بے حرمتی ہے، اسے ہم معاف نہیں کر سکتے۔ تو میں رانا صاحب سے 100% متفق ہوں، وہ صرف یہ بتا دیں کہ حملہ سپریم کورٹ پر جائز ہے، شہداء کی بے حرمتی کرنا بالکل جائز نہیں، لیکن شہداء کو کارگل کے میدان میں چھوڑ کر بھاگنا جائز ہے، وہ بے حرمتی میں آتا ہے یا نہیں۔ رانا ثناء اللہ یہ بھی بتا دیں کہ غازیوں کے جہاز تباہ کرنا، ان کے جہاز ہائی جیک کرنا، آرمی چیف کے بغاوت کرنا، پلاسٹک کے ستارے لگا کے جنرل ضیاء بٹ کو آئینی اور غیر قانونی حکومتیں گرانا بے نظیر کی، جس طرح اصغر خان کیس میں نواز شریف سے پیسے لینا، نواز شریف نے پیسے جو لیے تھے، انکوائری 45 لاکھ روپے لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ڈان لیکس، میمو گیٹ، انٹرنیشنل عدالتوں میں پاکستان کے خلاف بیان دینے، فوج کو دہشت گرد کہنا، کیا ان چیزوں کی معافی مل سکتی ہے؟ اگر رانا ثناء اللہ یہ کہیں گے ہرگز نہیں، تو پھر نواز شریف کو ان چیزوں کی معافی کیسے ملی؟ جو کہتا ہے میرے ساتھ 3 مرتبہ زیادتی ہوئی لیکن چوتھی دفعہ بھی گود میں بیٹھنے کو تیار، پتہ نہیں زیادتی میں مزہ آتا ہے شاید۔ عرفان صدیقی اب کہہ رہا تھا کہ راحیل شریف نے کہا جی مجھے ایکسٹینشن دیں ورنہ پاناما ہوگا، تو پھر جنرل باجوہ نے کیا کہا کہ اسے ایکسٹینشن دے دی گئی؟ ویسے وہ خواجہ آصف تو بتا چکا کہ 2019 میں خان کی 7 مہینے کی حکومت کے بعد حکومت کی پیشکش تھی، اسی لیے شاید ایکسٹینشن دی گئی۔ اب شہباز شریف واپس آ چکا تھا اس وقت، تو رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے ایک اور بات کہ سماجی، اخلاقی اور سیاسی بحران خان کی وجہ سے ہے۔ اس کی چنیوٹ کی تقریر آپ دیکھ لیں، کیپٹن صفدر ڈبل شفٹ والا معاملے سے لے کے بے نظیر بھٹو کی ننگی تصاویر تک، نصرت بھٹو پر حملوں تک۔ کل نواز شریف خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر سے مل رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھ کر ایک کتیا کو پورے گجرات پہ گھمایا۔ طاہر القادری صاحب کا بیان موجود ہے، اوریا مقبول جان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، خود دیکھی تھی ان لوگوں نے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی میں انہوں نے یہ کیا، اور بے نظیر بھٹو کی زندگی میں عذاب کیا۔ ضیاء اللہ کے مارشل لا سے بدتر حالات آج پاکستان کی خواتینوں پر اور جو شیرخوار بچوں کی ماؤں پر، سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کلچر کے نام پر خواتین پر جو حملہ انہوں نے، ان کی جماعت نے کیا، جو نواز شریف اور شہباز شریف نے، چاہے وہ بشرا بی بی ہو، جمائمہ ہو، فاطمہ جناح ہو، بے نظیر بھٹو ہو، شیریں مزاری ہوں، صنم جاوید ہو، خدیجہ شاہ ہوں، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین کی پوری لسٹیں ہیں ان کی۔ روہیل اصغر ان کا رہنما خود کہتا تھا گالیاں ہمارا کلچر ہے، سماجی اخلاقی سبق یہ سکھائیں گے، اور یہ کہتا ہے کہ ملک بدحال ہوا عمران خان کے امریکہ کے دورے پر، جس پہ عمران خان نے نواز شریف کی جیل سے ایئر کنڈیشن اتارنے کا کہا۔
جو عمران خان کو اتارنا چاہیے تھا بالکل نہیں اتارا، لیکن آج خان سے کھانا بھی چھین لیا، پوری پارٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دی، کیا ملک خوشحال ہو گیا؟ صرف 2023 کی رپورٹ دیکھ لیں، 11 مہینوں میں 8 لاکھ لوگ، جس میں سے 4 لاکھ پنجاب سے صرف ہجرت کر کے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور ریکارڈ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج ہو رہا ہے کہ جامعہ پشاور میں ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، نہ پچھلے مہینے، نہ اس مہینے، نہ اگلے مہینے۔ پیٹرول ختم جہازوں کے، تو مطلب حالات معیشت کے آپ کے سامنے، $1 ارب نہیں ہے آپ کے پاس، بھوٹان سے نیچے چلے گئے آپ، تو یہ کیا اے سی اتارنے سے ہوا؟ بہرحال انشاءاللہ ابھی آن لائن جلسہ ہے، وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اگلے ویلاگ میں یا انٹرویو میں انتظار پنجوتا صاحب سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔